वेलकम टू कंप्लीट तैयारी। हम आपको कंप्लीट तैयारी के हिस्ट्री पोर्शन में वेलकम कहते हैं। आज हम मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी के बारे में चंद अहम सवाल जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनकी तैयारी के सिलसिले में आपकी मदद करेंगे, और इसको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये बहुत जल्द आपको याद रहेगा और लंबी देर तक याद रहेगा। जी, वो मुसलमान जर्नल था जिसको हजाज बिन यूसुफ ने इस ख़ास इलाके को फ़तह करने के लिए भेजा था। वो कम उम्र, जंगजू, ज़हीन जर्नल, मुदब्बर, क़ुव्वत फ़ैसला रखने वाली शख्सियत, ब्रेन स्टॉर्मिंग का माहिर, मौके को समझने की उसके अंदर सलाहियत थी और वो बड़े बड़े मसाइल को हल करने और समझने की सलाहियत रखता था, और यही वजह है कि वो अपनी हिकमत अमली में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। चले हम कहानी की शुरुआत करते हैं इंडियंस के रिलेशन से, और इंडिया के रिलेशन अरब से कब स्टार्ट हुए। ये कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी कहानी है ये। अगर इसको कहा जाए कि ये रामायण और महाभारत के दौर से ये कहानियाँ चलती आ रही हैं, इनकी दोस्तियों के किस्से हैं, तो ये कोई बुरी बात ना होगी। मोस्टली अरब ट्रेडर्स थे और वो यहाँ से सामान ख़रीद कर वापस अरब लेकर जाते थे और अरब से कुछ सामान लेकर इधर आते थे। कुछ तो मुसलमानों ने अपनी तजारती कोठियाँ भी मालाबार, गुजरात, आज के कर्नाटक में कायम कर ली थी। उनकी कश्तियाँ लकड़ी की बनी होती थी और वो उससे सफ़र करते हुए आज के इंडोनेशिया, मलेशिया तक भी सफ़र कर लेते थे। वो हिंदुस्तान की सी पोर्ट से अशिया लेकर वापस अरब की सरज़मीन पर जाते थे। इनमें वो मसाले और दूसरी अशिया लेकर वापस जाते थे। अरब ताजर थे और वो अपने तजारत में, अपने कारोबार में बिल्कुल पाक साफ थे। लोग उनका एतमाद करते थे और यही एतमाद उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी थी, और इसी एतमाद और पाकबाजी की वजह से वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत मशहूर हुए। तजारती मंडियाँ उन्हीं की वजह से आबाद थीं। हज़रत उमर वो पहली हस्ती थे जिन्होंने बरसगीर पर हमला करने की या मुहिमात करने के बारे में सोचा था। तो उन्होंने इसके लिए जो उस्मान सकफ़ी ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान पर हमला किया, और उन्होंने ये हमला जहाँ पर किया वो आज के थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ये मुसलमानों की तरफ से किया जाने वाला पहला हमला था। इनके बाद जब हज़रत उस्मान खलीफा बने तो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की, और उन्होंने मालूमात को इकट्ठा करने के लिए हाकिम बिन जबाला को मुकर्रर किया। तो उनका मकसद ये था कि एक स्पाइनेज मिशन था जो उन्होंने सर अंजाम दिया, जहाँ के बारे में उन्होंने रिपोर्टिंग की, अपना मवाद इकट्ठा किया, और मवाद इकट्ठा करने के बाद खलीफा को वापस रिपोर्ट किया। जो उन्होंने अपने मिशन के दौरान इंकशाफात किए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्होंने कहा कि यहाँ फल अच्छे नहीं, डाकू बड़े बेबाक हैं, मुल्क बहुत तकसीम है, पानी की शदीद किल्लत है, तरह तरह की यहाँ पर सोबतें हो सकती हैं। अगर छोटी फ़ौज को भेजा गया तो वो मुकाबला करने की ताकत ना रखती होगी, अगर बड़ी फ़ौज को भेजा तो वो रसद की कमी की वजह से फाकों से मर जाएगी। इस रिपोर्ट का ये असर हुआ कि मुसलमान कई सदियों तक दोबारा हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कैलिफेट खुलफाए राशिदीन के बाद बनु उमैया के पास आ गई, जिनको उमैय्यद डायनेस्टी भी कहा जाता है। उमैय्यद डायनेस्टी को जब भी याद करते हैं हम तो हमारा सर चकरा जाता है। ये नहीं याद रहता कि कौन से खलीफा पहले आए और कौन से बाद में आए। तो इसको याद करने का हमने एक बड़ा ही आसान सा ट्रिक बताया है, और अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो गई। तो चलें हम इनको याद करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है, करना बस ये है कि आपने एक निमोनिक्स को याद करना है, और वो बहुत ही आसान है। माय माँ वाज फ्रॉम वासा, और आपको पता है कि माई दो दफ़ा है और उसके बाद माँ है, MA माँ,
اور اس کے بعد ہے فرام، واس۔ اس میں جو فرسٹ مائی ہے اس میں آتا ہے معاویہ 1 یزید 1۔ دو مائی ہے، پہلی جو مائی ہے اس کا مطلب ہے معاویہ 1 اور یزید 1، معاویہ 2 اور یزید 2۔ تو ایم اے سے آپ نے یاد رکھنا ہے مروان اینڈ عبد المالک۔ اس کے بعد آتا ہے واسا، اور واسا کا جو WA ہے اس سے میننگ نکلتا ہے ولید، اور SA سے سلیمان۔ تو دوستو یہ یہاں تک ہمیں یاد ہو گیا، سلیمان تک۔ ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں ایک برڈ آئی ویو لینے کی، جس میں امیہ ڈائنیسٹی کے کیلیفیٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوگی کہ کون کس کے بعد آیا۔ سب سے پہلے آتے ہیں امیر معاویہ، جن کو معاویہ 1، اور ان کے بعد یزید بن معاویہ، جن کو یزید 1 بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد معاویہ 2، اور ان کے بعد یزید 2، اور پھر ان کے بعد آتے ہیں مروان بن حکم، اور ان کے بیٹے آتے ہیں عبد المالک بن مروان۔ عبد المالک بن مروان کے بعد آتے ہیں ولید بن عبد المالک، اور ان کے بعد آتے ہیں سلیمان بن عبد المالک۔ جہاں پر جو ہمارے لیے بات یاد رکھنے والی ہے وہ ہے ولید بن عبد المالک، جو کیلف تھے، اور انہوں نے حجاج بن یوسف کو اپوائنٹ کیا تھا عراق پہ۔ عراق کے وہ گورنر تھے، اور انہوں نے ہی اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دوستو آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے جہاں پر ایک پکچر لگائی ہے ولید اقبال کی، جو پارلیمنٹیرین ہے پاکستان کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے۔ تو یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رہ سکے، آپ لمبی دیر تک اس کو یاد رکھ سکیں کہ جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا تو تب کیلف تھے ولید بن عبد المالک۔ دوستو اب ہم آتے ہیں سندھ، جہاں پر ہماری کہانی کا دوسرا موڑ ہے، جہاں پر ایک برہمن ہندو خاندان کی حکومت ہے، جس کی بنیاد راجہ چچ نے رکھی تھی۔ اور راجہ چچ نے اس سندھ پر قبضہ کیسے کیا تھا، یہ بڑی حیرانی والی بات ہے۔ اس نے کیا یہ کہ جب راجہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو مہارانی نے یہ کیا کہ اس نے اپنی جو انگوٹھی ہوتی تھی، رنگ ہوتی تھی، وہ اس نے راجہ چچ کو دے دی۔ راجہ چچ نے اس کو پہنا اور دربار میں اعلان کر دیا۔ اس طرح اس کی شادی ہو گئی، اور بادشاہ کو انہوں نے مار دیا۔ مارنے کے بعد راجہ چچ نے یہ کیا کہ اپنے سارے خزانوں کے منہ کھول دیے، تاکہ جو کوئی بھی بولے خزانہ اس کا منہ بند کر دے، اور وہ 40 سال تک حکومت کرتا رہا۔ 40 سال حکومت کرنے کے بعد وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ یہ 690 کے دن تھے۔ راجہ چچ کے مرنے کے بعد 690 میں اس کا بھائی چندر اس کے تخت پر بیٹھا۔ وہ ایک سلاجو، ایک بہادر بادشاہ تھا۔ وہ بدھزم کو ماننے والا تھا، مگر اس کی حکومت صرف 7 سال کی ہی رہی، اور کرنے کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ زیادہ تر اپنا وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ 697 میں راجہ چندر کے مرنے کے بعد دیبل پر قبضہ اس کے چچا زاد بھائی راجہ دہر کا ہو گیا، مگر برہمن آباد پر آج بھی حکومت اس کے بیٹے کی تھی۔ مگر یہ حکومت بھی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ راج پر راجہ دہر کے بھائی راجہ دھر نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس نے برہمن آباد کو بھی قبضے میں لے لیا۔ راجہ دہر کو لے کر لوگوں کے دلوں میں رسپیکٹ اور آنر بہت بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ کسی بھی راجہ کے لیے سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس دور کی سب سے ترقی یافتہ شکل دی جائے تو یہ کم نہ ہوگی۔ غلطیاں کہاں نہیں ہوتی، تو راجہ صاحب نے بھی کچھ غلطی کر دی۔ اس کو نجومیہ نے کہا کہ آپ کی جو بہن رانی بائی ہے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہے، جو اس سے شادی کرے گا وہ دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی ہوگا، اور جو اس سے شادی کرے گا وہ سندھ کا راجہ بن جائے گا۔ اب راجہ صاحب نے نہ اس کے کنسیکوینسز کا فکر کیا اور نہ ہی کچھ اور، نہ اپنے خاندانی رسم و رواج کو دیکھا اور نہ ہی اپنے معاملات کو۔ بس اس کے اندر تو ایک ہی دھن سمائی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اپنی حکومت کو، اپنے سندھ کو،
اپنے دیش کو بچانا ہے، تو اس نے نجومیوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن سے شادی کر لی۔ جس طرح ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، یہ ہم نے کہانی سنی تھی، یہ ہم نے باتیں سنی تھی، تو راجہ دہر کا بھی زوال یہیں سے شروع ہو گیا۔ اس کے بھائی راجہ دھر اور اس کی ماں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ہسٹورین کے مطابق یہ برہمن اور ہندو روایات کے بھی بالکل خلاف تھی، اور ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دھر سنگھ نے شدید غصے کے عالم میں اپنے بھائی پر حملہ کر دیا، لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا، جس کی وجہ سے یہ معاملات تو رفع دفع ہو گئے۔ مگر دھر سنگھ کو بہت اس چیز کا دکھ تھا۔ اس دکھ کی وجہ سے وہ چند روز بیمار رہنے کے بعد وہ مر گیا، اور راجہ دہر نے اس کی حکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ دھر سنگھ کے مرنے کے بعد جب مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا، تو اس وقت راجہ دہر کی سلطنت کی سرحدیں دیبل اور مکران سے لے کر ملتان، برہمن آباد اور دیپال پور تک پھیلی ہوئی تھی۔ الوڑ روہڑی اس کا دارالحکومت تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سر کہ کازز آف انویژن کیا تھی، کہ حملے کی کیا وجوہات تھی، مسلمانوں نے کیوں حملہ کیا۔ اگر ہم کازز پر غور کریں تو دو طرح کی کازز تھی۔ ایک تو تھی کرونک کاز، مطلب جو پرانی باتیں تھیں، اور کچھ تھی ایکیوٹ کازز جو ابھی ابھی ہوئی تھی، اور جن کی وجہ سے مسلمانوں کا حملہ کرنا بھی بالکل ضروری تھا۔ سر جو سب سے پہلی بات بنتی ہے وہ پریچنگ آف اسلام ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو اسلام کی پریچنگ ہے، جو اسلام کی تبلیغ ہے، اس کو وہ کرے۔ اور یہ اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اسلام کو ابھی آئے ہوئے اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور ہر مسلمان اپنی یہ فنڈامنٹل ڈیوٹی سمجھتا تھا کہ وہ اس کی پریچنگ کرے، اور نئے نئے ایریاز کو وہ ڈھونڈے جہاں پر وہ لوگوں کو اپنی تعلیمات دے سکے اور اس کے مطابق ان کی کنورشن ہو سکے۔ اگر ہم دوسری کاز کی بات کریں تو وہ میرے خیال میں جو بنتی ہے وہ پولیٹیکل کاز بنتی ہے، جو سیاسی وجوہات کی بنتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک بڑی قوت بن کر ابھرے تھے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں بھی جو پریشر ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ ایریاز کو۔ ہر کنٹری اپنا ایریا آف انفلوئنس انکریز کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جو مسلمان تھے یا ہمارے کیلف تھے جو بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، جو حجاج بن یوسف تھا، ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنی پولیٹیکل ایبلٹی کو، اپنی پولیٹیکل ایسنس کو زیادہ ایکسلریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک کاز تھی سندھ پر حملہ کرنے کی۔ جو تیسری سب سے اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ جو پائریٹس نے مسلمانوں کے جو جہاز تھے ان کو پلنڈر کر لیا تھا، ان کو لوٹ لیا تھا۔ مسلمانوں کے جو کیلف تھے یا گورنر تھے جو بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہانی کی ابتدا ہوتی ہے سر یہاں سے کہ مسلمان تاجروں کے اہل و عیال جو کہ سری لنکا میں آباد تھے وہ فوت ہو گئے، تو ان کی عورتیں اور کچھ ساز و سامان تھا جو واپس عرب کی طرف بحری جہازوں کے ذریعے بھیجا جا رہا تھا، تو ان کو بحری قزاقوں نے جو سندھ کی ملحقہ سرحد کے ساتھ ملتے تھے انہوں نے لوٹ لیا۔ گورنر نے ان سے کہا کہ حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو یہ پیغام بھیجا کہ یا ان لوٹیروں کو ہمارے حوالے کر دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو راجہ دہر نے جواب دیا کہ بھائی ان پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، نہ یہ ہمارا کہا مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ وہ راجہ دہر کے ہی کرندے تھے اور اس کے لیے ہی وہ کام کرتے تھے۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے، اور ان رائے کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ تو تب مسلمانوں نے ان عورتوں، بیواؤں اور ان کے مال و جان کی حفاظت کے لیے مختلف حملہ کرنے کا سوچا۔ اس میں کافی حد تک دیکھا جائے تو راجہ دہر کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک تھا اور مسلمانوں کا بھی۔
اب جو تیسری کاز بنی وہ بھی بڑی اہم تھی، اور وہ کاز یہ تھی کہ راجہ دہر نے الافی ٹرائبس جو کہ ایران میں تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ایرانیوں کی مدد کی تھی، ان کو کیا کیا کہ اپنے پاس پناہ دے دی، ان کو اسائلم دے دی۔ اس کا مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان مکران تک پہنچ چکے تھے، ان کی اسٹیٹ تھی اور بالکل یہ بارڈرنگ ریجن تھا، تو مکران سے ہی وہ ڈیل کرتے تھے۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو ان کے پاس جو ان کے ساتھ حملہ کرنا تھا وہ تو ان پر فرض ہو چکا تھا۔ اگر ہم کازز پہ غور کریں تو ان میں سے جو چند کریکٹرز ہیں ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ ان کی جو سائیکالوجی تھی وہ بھی اس حملے کرنے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ ان میں جو حجاج بن یوسف کی امپیریلسٹک سوچ تھی، اور وہ اپنے امپیریل ڈیزائن کے لیے اور اپنی ایکسپینشن آف امپائر کے لیے جب وہ آگے آنا چاہتا تھا، تو یہ بھی ایک اہم ترین کاز تھی۔ مسلمان گورنر تھے سعید بن اسلم، جو کہ مکران کے گورنر تھے۔ ان کو الافی ٹرائبس نے، ان کے سرداروں نے مل کر ان کو مار دیا، اور اس بات کا حجاج بن یوسف کو بہت زیادہ دکھ تھا، اور حجاج بن یوسف یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو پناہ دی ہے راجہ دہر نے، تو اس لحاظ سے بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب راجہ دہر کی سلطنت پر حملہ کرنا واجب ہو چکا ہے۔ اگر ملک کے اندرونی معاملات کو دیکھا جائے اور ان پر غور کیا جائے تو جو ملک کے اندرونی معاملات تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے۔ سوسائٹی میں ڈویژن تھی، بدھسٹ کی نہیں بن پا رہی تھی، وہ وار کے خلاف تھے، اور باقی معاملات میں بھی وہ اپنے رولر مطلب راجہ دہر سے اتنے سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ اس کے بعد جو اگلی کاز ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ تھی کہ جو پچھلی مہمات سر انجام دی گئی تھی ان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ آخری جو سب سے اہم ترین یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے مختلف مہم سر انجام دی تھی، اس کے لیے اس نے بڑی محنت کی تھی۔ اس نے اپنے قابل جرنیلوں کو جہاں بھیجا تھا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا، اس بات کا دکھ اس کو بہت زیادہ تھا۔ اس نے پہلی مہم کے لیے عبید اللہ کو منتخب کیا مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ رستے میں شکست کھائی اور اس کو مار بھی دیا گیا۔ پھر اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے جرنیل کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک لمبی چوڑی فوج بھی بھیجی، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ بدیل کو بھی اسی منزل اسی راستے میں سے گزرنا پڑا جو عبید اللہ کے ساتھ ہوا۔ اتنی مہم کی ناکامیوں کے بعد اس نے تیسرا قابل ترین جرنیل محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ہاں تو دوستو، جب کبھی بھی آپ نے یاد کرنا ہو کہ کازز آف ایکسپیڈیشنز کیا تھی، کازز آف انویژن کیا تھی، تو بندہ بھول جاتا ہے، لیکن اب یہ بھولنا شھولنا نہیں، بڑا ہی آسان نمونکس لے کر آئے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہے کہ سندھ پر حکومت کس کی ہے اور حملہ کس پر ہو رہا ہے؟ سندھ پر۔ سندھ پر حکومت آج کل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اچھا، یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا، پی پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہاں کے کون ہیں؟ وہ ہیں ایک شیخ صاحب، شیخ اظہار اسلام صاحب۔ کون ہے؟ شیخ اظہار اسلام، پی شیخ اظہار اسلام۔ جو شیخ کا ایس ایچ آپ نے لینا ہے، اظہار کا آئی لینا ہے، اور اسلام کا اپنے آئی لینا ہے۔ اسیسینیشن، اب ان شیخ صاحب کو کیا کر دیا گیا؟ اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ سفر ایکسپینشن۔ اچھا، تو سفر ایکسپینشن ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی ٹیریٹری ہوتی ہے اس کی ایکسپینشن نہیں ہو پاتی۔ آپ اسی جو لیکچر کے لاسٹ میں پڑھیں گے کہ بن قاسم کے فوت ہو جانے کے بعد جو ان کی ٹیریٹری تھی وہ ایکسپینڈ نہیں کر پائی، تو اس کو آپ نے سمپل یاد کرنا، پی پاکستان پیپلز پارٹیز شیخ اظہار اسلام اسیسینیشن سفر ایکسپینشن۔
ہاں تو دوستو بتائیے گا آپ کو ہماری یہ کوشش کیسی لگی. ہمیں لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کے لائک سبسکرائب ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہیں.